अस्सलाम वालेकुम पाइन अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज सोमवार है 10 फरवरी 2025 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल है। मेहरबानी मोहब्बत सब्सक्राइब कर लें, टेली वाला बटन दबा लें। लेस फनकारी मोर जानकारी। बड़ी अहम आज की मालूमात हैं वीलॉग में जो आप तक पहुंचानी है। एक तो इमरान खान साहब की जेल में सहाफ़ियों से जो गैर रस्मी गुफ्तगू है वो रिपोर्ट हुई है। इमरान खान साहब अब क्या सोच रहे हैं, उनका अगला मिशन क्या है, मुज़ाकरात के हवाले से क्या राय रखते हैं, ये सब आप तक मैं पहुंचाऊंगा। फिर 6 बल्कि तकरीबन 7 नए जजेस सुप्रीम कोर्ट को मुबारक हूँ। कल मैंने खबर दी थी, लाहौर हाई कोर्ट के अलावा दीगर तमाम नामों की खबर जो कल फ़कीर ने खाकसर ने दी वो दुरुस्त साबित हुई है। IMF का जायज़ा मिशन पाकिस्तान पे है। कानून, इंसाफ, इलेक्शन, इन मामलों पे गौर करेगा। क्या सूरत हाल बदलेगी इस जायज़ा कमीशन की रिपोर्ट के बाद या नहीं? ये 3-4 मामलात और PTI का जो जलसा हुआ उसको लेकर के शौकत यूसुफजई हूँ, जुनैद अकबर हूँ, अली अमीन गंडापुर या दीगर अंदर पार्टी में चल क्या रहा है और उससे क्या फ़र्क पड़ेगा पार्टी को, ये मैं अर्ज़ करूँगा। सबसे पहले जनाब इमरान खान साहब, एक तो ये ख़बर आप ले लें जो आज अलीमा बीबी ने भी तस्दीक की है कि इमरान खान साहब इसी हफ्ते एक और इंतहाई अहम ख़त लिखने जा रहे हैं। इससे पहले एक ख़त और उसका दूसरा हिस्सा मंजर आम पर आया जो उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम लिखा। इमरान खान साहब जैसे मैं पहले भी अर्ज़ करता रहा हूँ बहैसियत एक तालिब इल्म, बहैसियत एक सहाफ़ी, कि ये उन चंद एक सियासतदानों में से, ये चंद एक अफराद में से हैं जो कभी भी हार नहीं मानते, हिम्मत इनकी जवाब नहीं देती, ये हमेशा मजबूत आसाब के साथ डटे रहते हैं और तारीख फिर ऐसे लोगों को हीरो के तौर पर, लेजेंड के तौर पर याद रखती है। ही इज़ अनलाइक अदर पॉलिटिशियंस, नवाज शरीफ साहब हूँ या जरदारी साहब हूँ या दीगर हूँ, उनसे इंतहाई मुख्तलिफ है। और यही वजह है कि हुकूमत हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, ये सब इमरान खान साहब के आगे थोड़े बेबस भी हुए हैं। पकड़ धकड़, अंदर रखना, पार्टी तोड़ना, ये सब कारगर नहीं हो सका। किसी और जमात के साथ ये सब कुछ हुआ होता तो नताइज मुख्तलिफ होते। और ये इमरान खान का डट जाना है कि अवाम या उनके चाहने वाले पहले से कहीं ज़्यादा मोहब्बत के साथ उनके साथ जुड़े हुए हैं। गो कि हुकूमत जवाब में परफॉर्मेंस, तामीर, तरक्की के ज़रिए जवाब देने की कोशिश कर रही है, लेकिन शायद अवाम के यहाँ पजीराई इन्हें ना मिले। आज इमरान खान साहब ने जो सहाफ़ियों से बात की अडयाला में, तो उसमें उन्होंने 3-4 जो बड़ी अहम बातें की हैं वो मैं बयान कर देता हूँ। एक तो उन्होंने कहा दो ख़त जो मैंने पहले लिखे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम, वो इसलिए लिखे कि जो जमहूरी रास्ते दस्तयाब थे वो ख़त्म हो चुके हैं और पहले भी सेंसरशिप थी, फिर पीका एक्ट आ गया, अब सोशल मीडिया को भी बंद करने का इरादा है, उस पर कदगन लगाने का इरादा है। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जो इस वक्त के सदर हैं, जो इस वक्त के वज़ीर आज़म हैं, जो इस वक्त के वज़ीर वज़रा हैं, इनसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है। ये अच्छा हुआ कि खान साहब ने आज खुलकर इजहार कर दिया है। वो ये कहते हैं कि सेटअप से, इस पार्लियामान से, इस प्रेसिडेंट से, इस प्राइम मिनिस्टर से, इन मिनिस्टर से उनको कोई तवक्को नहीं है, इनके पास मैंडेट नहीं है, ये जाली है। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। और वो कहते हैं मुझे कोई उम्मीद थी ही नहीं, जब डायलॉग शुरू हुए तो मुझे इन मुज़ाकरा से कोई उम्मीद थी ही नहीं और बातचीत का फ़ायदा अब है नहीं। और मैंने अपनी टीम को कह दिया है जमहूरियत आज इस मुल्क में ख़त्म हो चुकी है। ये इमरान खान साहब के लफ्ज़ हैं। उनको लगता है कि इस वक्त मुल्क में जमहूरियत नाम की शय ख़त्म हो चुकी है। वैसे वो गलत नहीं कह रहे। जहाँ तक अदालत का, कानून का मामला है पाकिस्तान में, तो वो जो नए जजेस आए हैं वो तो मैं बाद में कहानी आपको बयान करता हूँ, इनसाइड स्टोरी भी है मेरे पास। लेकिन आज इमरान खान साहब ने भी पाकिस्तान में जो इंसाफ की सूरत हाल है, निज़ाम अदल की सूरत हाल है, उसके ऊपर हवाला दिया कि जो वर्ल्ड जस्टिस इंडेक्स है, कि दुनिया भर में जो इंडेक्स बनता है अदालत के हवाले से, कानून इंसाफ के हवाले से, उन्होंने कहा जी उसमें 142 ममालिक हैं और हमारा मुल्क 140वें नंबर पर खड़ा है। ये इस बात का सबूत है कि हमारे यहाँ निज़ाम अदल की कितनी बुरी सूरत हाल है। यही नहीं बल्कि इमरान खान साहब ने कहा कि इन लोगों की ख्वाहिश है इस हुकूमत की कि एक तो 8 फरवरी की धांधली ना खुले। ये इमरान खान साहब ने आज खुल के बात की कि 8 फरवरी की धांधली ना खुले, ये इनका ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है। नंबर 2, PTI जेलों में रहे। और ये 2 तरीके ऐसे हैं जिसके ज़रिए ये सेटअप जारी रह सकता है। ये मैं भी अपनी राय का इजहार ऐसे ही कुछ करता रहा हूँ कि खान को अंदर रखा जाए लंबे अरसे के लिए और धांधली अगर ना खुले तो ही ये सेटअप चल सकता है। अदरवाइज़ तो काफ़ी प्रॉब्लम है। खान साहब का बयानिया, खान साहब का डट के खड़ा होना, उनकी जमात, उनकी मकबूलियत, वो एक प्रॉब्लम, एक सरदर्द तो है इस सिस्टम के लिए। फिर वो ये कहते हैं कि मैंने ना 8 फरवरी का कहा था ये जानते बूझते हुए, ना मैंने किसी और बात का कहा। मैंने सिर्फ मुज़ाकरात में 9 मई और 26 के ऊपर कमीशन बनाने की बात की थी
اور مجھے علم تھا کہ یہ نہیں کر پائیں گے، یہ پارلیمان فنکشنل نہیں ہے، یہ ایک فراڈ پارلیمنٹ ہے۔ یہ آج انہوں نے کھل کے اس نظام کے اوپر جو عدم اعتماد ہے اس کا اظہار کر دیا۔ پہلے ہمیں علم تھا، لیکن آج انہوں نے کھل کے اپنے الفاظ کے ذریعے اس پارلیمان کو فراڈ قرار دے دیا۔ ان وزراء کو، ان پرائم منسٹر کو، پریزیڈنٹ کو انہوں نے کہا ان سے کوئی امید نہیں ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ جو میں نے رستے تمام جمہوری جب ختم ہوئے تو میں نے چیف آف آرمی اسٹاف کو خط لکھے دو، یہ انہوں نے وضاحت کی ہے۔ یہ اچھا کیا انہوں نے جو آج اپنی پارٹی کے چاہنے والوں کو واضح کر دیا کہ انہوں نے خط کیوں لکھی۔ ایک اور خط لکھنے جا رہے ہیں، اور اس میں بھی وہ تسلسل ہوگا پہلے 2 خطوط کا، اور اس میں لا انڈیکس سے لے کے فراڈ پارلیمان سے لے کے وے فارورڈ سے لے کے اپنے وہ جو اگلا خط ہے وہ عمران خان صاحب کا پہلے سے کہیں زیادہ سخت اور خطرناک ہوگا۔ یہاں تک میں بات ختم کرتا ہوں۔ اب آ جاتے ہیں جو ججز کے ساتھ صورتحال ہوئی۔ کل میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ جو 8 نئے ججز لگ سکتے ہیں سپریم کورٹ میں، اور 8 کی بجائے 7 ایک قائم مقام اور 6 مستقل جج سپریم کورٹ پہنچ چکے ہیں۔ کل کے ویلاگ جن لوگوں نے میرا دیکھا اس میں نے جو سندھ ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ، ان چاروں سے جو نام لیے وہ چاروں کے چاروں لگ چکے ہیں سپریم کورٹ کے جج صاحب۔ لاہور ہائی کورٹ کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا۔ کل بھی میں نے ویلاگ میں کہا تھا کہ لاہور میں جسٹس مس عالیہ نیلم ہوں، جسٹس شجاعت ہوں، جسٹس باقر نجفی ہوں، جسٹس صداقت ہوں، شجاعت اور صداقت ان کا کھٹ بٹ ہے۔ صرف باقر نجفی صاحب کی حد تک کنفرمیشن تھی، لیکن کھٹ بٹ ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا، اور اسی لیے مجھے وہ بار بار صداقت صاحب اور شجاعت صاحب کا نام لیتے وہ علامہ اقبال کا شعر یاد آ رہا تھا کہ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو اقبال کی روح سے معذرت کے ساتھ کہ یہ شجاعت، عدالت، صداقت کا کام جو لیا جانا ہے وہ سپریم کورٹ میں لیا جانا ہے تو ابھی فیصلہ نہیں ہوا، اس لیے لاہور ہائی کورٹ سے کون سے 2 ججز جائیں گے یہ پینڈنگ ہے۔ لیکن جسٹس عامر فاروق جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، یہ جا چکے ہیں سپریم کورٹ میں۔ یہ کنفرم خبر آپ کو دے رہا ہوں۔ یہی نہیں بلکہ ان کے حق میں سب سے زیادہ جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں ان کی ان کو حمایت حاصل تھی، اور جسٹس مندو خیل اور جو پاکستان بار کونسل کے ممبر ہیں ان کی مخالفت تھی۔ یہ میں خبر آپ کو دے رہا ہوں، اس کے کئی لوگ اور بھی تصدیق کر سکتے ہیں، لیکن 7 ووٹوں کی حمایت انہیں تھی۔ آج جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا 26ویں ترمیم کے بعد اس کے ممبر 13 بنتے ہیں، تو اس میں جسٹس منیب، جسٹس منصور نے بائیکاٹ کیا، اور پھر جو اپوزیشن کی جانب سے 2 لوگ تھے بیرسٹر ظفر اور بیرسٹر گوہر، انہوں نے بھی بائیکاٹ کیا۔ تو 4 لوگ نہیں تھے، تو باقی 9 لوگ سمجھے حکومت کے اپنے ہی تھے، من مرضی سے انہوں نے ججز کی اپوائنٹمنٹ کی۔ تو پہلے ججز کے نام سن لیں۔ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس شفیع صدیقی، کل میں نے ذکر کیا، یہ سپریم کورٹ کے جج صاحب ہوں گے، اور ان کے ساتھ سینئر جج ہیں صلاح الدین پنہور۔ یہ 2 لوگ سندھ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ جا چکے۔ ہاشم کاکڑ صاحب ہیں چیف جسٹس بلوچستان کے، یہ سپریم کورٹ جا چکے۔ اشتیاق ابراہیم صاحب ہیں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے، اور جسٹس شکیل احمد یہ بھی سپریم کورٹ جا چکے۔ تو اس طرح سے یہ ہو گئے 6۔ جسٹس گل حسن جو ہیں، میاں گل حسن، ان کا تعلق ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ جو نوٹیفیکیشن جاری کی ہے پی آر او کمبو صاحب سپریم کورٹ کے، ان کے مطابق 7ویں جج ہیں جسٹس میاں گل حسن۔ یہ قائم مقام ایکٹنگ جج کے طور پر سپریم کورٹ گئے ہیں، مستقل نہیں ہے، بعد میں شاید مستقل ہو جائیں، اور وجہ بتائی جا رہی ہے ٹیکسیشن کے اوپر ان کی ایکسپرٹیز۔ تو ان کے اوپر جانے کے بعد اور جسٹس عامر فاروق کے اوپر جانے کے بعد جسٹس ڈوگر دیاں موجاں ہو گیا ہیں۔ ڈوگر صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سمجھیں بنے ہی بنے، لگے ہی لگے، یہ ہے اندر کی خبر۔ آج جب یہ ہوا جسٹس منصور اور جسٹس منیب نے جب بائیکاٹ کیا سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس کا، اس میں جسٹس یحییٰ آفریدی بھی تھے، جو جسٹس امین الدین ہیں کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سربراہ وہ بھی تھے، اس میں اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی تھے، اس میں جو اٹارنی جنرل ہیں وہ بھی تھے، اور بار کے نمائندے اور اپوزیشن کے لوگ بھی اس میں موجود ہوتے ہیں۔ تو خبر یہ ہے کہ جب جسٹس منصور اور جسٹس منیب نے بائیکاٹ کیا، کیونکہ ان لوگوں کا مطالبہ تھا کہ پہلے فل کورٹ بلایا جائے اور جو سینیورٹی کا رول ہے وہ پہلے طے کیا جائے جو ہائی کورٹس میں لوگ آ رہے ہیں۔ آج جب یہ 2 بجے دوپہر اجلاس شروع ہوا کمرہ نمبر 2 میں، تو خبر یہ ہے کہ جسٹس منصور اور جسٹس یحییٰ آفریدی کے بیچ تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا، جو کس طرح سے لوگ رپورٹ نہیں کر رہے۔ اور جسٹس منصور ہوں یا جسٹس منیب ہوں، انہوں نے ایک پرنسپل سٹیٹمنٹ یا پرنسپل سٹینس لیا ہوا ہے، لیکن یہ اب نئی اپوائنٹمنٹس کے بعد
یہ لوگ اب مائنورٹی میں جا چکے ہیں. میں نے کل بھی ہلکا سا آپ کو جائزہ دیا تھا. اب نئی اپوائنٹمنٹ کے بعد حکومت سپریم کورٹ فل کورٹ بلا بھی لے، جو کہ گونگلواں تو مٹی چاڑنے برابر ہوئے گا، تو فرق نہیں پڑے گا. اگر نئی اپوائنٹمنٹ سے پہلے فل کورٹ بلاتے ہیں تو صورتحال وکھری ہوتی، اور یہ جسٹس شاہ اور جسٹس منیر چاہ رہے تھے. اب ایسا نہیں ہوگا. کافی تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا اینڈ دین دے واکڈ آؤٹ. اور اس کے بعد بریسٹر گوہر بھی اور بریسٹر علی ظفر بھی واک آؤٹ کر گئے، لیکن انہوں نے کہا جی ہمارا احتجاج میٹنگ منٹس کا حصہ بنایا جائے. اب یہ عدالتی جو محاذ ہے وہ آپ سمجھیں لینٹر پہ آ گیا، حکومت کے لیے لینٹر پہ آ گیا، پکا انتظام ہو چکا ہے. اب جو وکلا کی تحریک اور جو وکلا اکٹھے ہوئے لائرز موومنٹ، لائرز ایکشن کمیٹی کے زیر انتظام منیر ملک صاحب، پرانے قانون دان علی احمد کرد، ان لوگوں نے اپنی کوشش ضرور کی. ریڈ زون سیل کر دیا گیا تھا، سرینا چوک بھی بند کر دیا گیا تھا. 26ویں ترمیم کو انہوں نے غیر آئینی قرار دیا، احتجاج کیا ہے، لائر یونٹی کو زندہ باد کا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں ان کا نمبر ہوگا. لیکن تھوڑی بہت ٹریفک معطل رہی، پکڑ دھکڑ ہوئی، احتجاج کے نام پہ چیزیں سامنے ہیں، لیکن کوئی خاطر خاصر نہیں ہوا. جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی ہو گیا، نئے ججز بھی لگ گئے. یہ ہے میرے ملک کی تازہ صورتحال. اب اس سب میں آئی ایم ایف کا جو وفد 3 رکنی کمیٹی آئی ہے وہ بڑی اہم ہے. ہمیں دوسری قسط ملنی ہے، اور اصل جو کمیٹی جائزہ لینے کے لیے آنی ہے اس سے پہلے ایک 3 رکنی وفد آیا ہوا ہے. اور یہ وفد جو ہے یہ 6 شعبہ جات ہیں پاکستان میں جن کا جائزہ لیتا ہے کہ اس کے اوپر کیا کام ہو رہا ہے. اس سے کچھ پی ٹی آئی کو اور عوام کو امید ہونی چاہیے. ایک تو فائنانس ڈویژن، اسٹیٹ بینک، ایڈجنٹ جنرل کا، سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کا، ای سی پی یعنی الیکشن کمیشن اور وزارت قانون. الیکشن کمیشن، وزارت قانون، یہ 2 چیزوں کے اوپر بھی جائزہ لیتی ہے آئی ایم ایف. 2017 میں غالباً یا اس کے آس پاس پاکستان اس سمبند میں، اس سسٹم میں آئی ایم ایف کے ساتھ گیا تھا. جب ہم آئی ایم ایف سے پیسے لیتے ہیں قرض، تو آئی ایم ایف بدلے میں ہم سے کچھ ڈیمانڈ بھی کرتا ہے کہ آپ کا قانون کی فراہمی ٹھیک ہوگی، آپ کے ہاں الیکشن فیئر ہوں گے، آپ کے ہاں فائنانس ڈویژن اچھی طرح کام کرے گا. تو یہ 3 رکنی کمیٹی ہے جو جائزہ لے رہی ہے. اب اس میں ہمارا لا انڈیکس میں 142 میں سے 140 نمبر پر ہیں. تو اب مجھے نہیں پتا کہ وزارت قانون کیا رپورٹ دے گی، آئی ایم ایف کیا رپورٹ دیتی ہے اپنے ذمہ داروں کو پاکستان میں جوڈیشری کے حوالے سے. وہ رپورٹ اہم ہو سکتی ہے. اس رپورٹ کے اثرات پاکستان کو جو نئی قسط ملنی ہے اس پر بھی پڑ سکتے ہیں. تو یہ ہے آئی ایم ایف کی کہانی. جہاں تک پی ٹی آئی کا جلسہ تھا اور اس میں جو صورتحال شوکت یوسفزئی صاحب اور دیگر رہنما بیان کر رہے ہیں، بھائی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے کیلیبر کا، اتنی مقبولیت کا حامل رہنما اندر ہو تو جو باقی قیادت ہوگی نا، وہ اپنی پوائنٹ سکورنگ اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بونگیاں اور ایسی سٹیٹمنٹس دیتے رہیں گے جس کی وجہ سے اپنا قد کاٹ بھی نیچے کریں گے اور عوام کو بھی متنفر کریں گے. جو لوگ کہتے ہیں جلسہ ناکام ہے، میرا ان سے سوال ہے بھائی، اس سارے بندوبست میں اگر لیٹ سے 20 25 30 ہزار بندہ چلا گیا ہے تو یہ ناکام ہے. اگر اس صورتحال میں 100 بندہ بھی پی ٹی آئی کے لیے نکلے نا تو یہ ناکامی نہیں ہے. یہ بڑی بات ہے کہ خان کے لوگ نکل رہے ہیں. ہاں، جنید اکبر نے یہ اچھا فیصلہ کیا کہ جو لوگ جن کو ذمہ دیا گیا تھا وہ بتائیں کتنے لوگ وہ لے کے آئے. دوسری، یہاں اجازت نہیں مل سکی تھی لاہور میں، اس کے باوجود حماد اظہر بھی نکلے، عالیہ حمزہ بھی نکلی. تو ابھی پیرالل حکومت یہ کرے گی کیا، یہ خبر سن لیں کہ ٹی وی پہ ایسا سیٹ اپ ہو، ایسی چیز ہو کہ تعمیر ہو رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے، شوز ہو رہے ہیں، گراؤنڈ آباد ہو رہے ہیں، آئے روز ایونٹس ہو رہے ہیں، تاکہ عوام کی توجہ احتجاج اور پی ٹی اے کی طرف جائے نا، صرف ایک ہی سمت دکھائی جا سکے. لیکن اس سے کیا آپ لوگوں کو فرق پڑے گا؟ مجھے کمنٹس میں بتائیے گا تاکہ میں جان سکوں کہ جو دیکھنے والے ہیں وہ تعمیر و ترقی کے نام پر جو ویژولز آتے ہیں، جو گراؤنڈز میں شوز ہوتے ہیں، اس سے متاثر ہوتے ہیں یا ابھی بھی ان کی توجہ اور ہمدردی خان کے ساتھ ہے. مجھے کمنٹس میں بتائیے گا. ایک لال ٹوپی والا بابا ہے، بڑا ہی عجیب و غریب، اس کو پھر سے لانچ کیا گیا پی ٹی اے کے خلاف. لیکن مجھے آج بڑا اچھا لگا ایک کسی کا تبصرہ کہ یہ لال ٹوپی والے کی جو ہے نا ایکسپائری ہو چکی ہے، دوبارہ سے ایکسپائرڈ پروڈکٹ کو لانچ کریں گے تو فلاپ ہو جائے گی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.